US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो उन्होंने फ्रेंडली कंट्रीज़ को और अरब स्टेट्स को बिठाकर एक तकरीब में बोर्ड ऑफ पीस पे उनके साइन करवा लिए हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने इस बात का इजहार कर दिया है कि यूएस के जो जंगी बहरी बेड़े हैं वो अमेरिकन ओशंस को छोड़ करके अब मिडल ईस्ट की तरफ रवा दवा हो चुके हैं। आइदर वो मेडिटेरेनियन में से गुजरेंगे, रेड सी से गुजर के अरेबियन सी में एंटर होंगे, या ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो ये नीचे से आएंगे और अफ्रीकन साहिल के पास से गुजरते हुए और यहाँ से वो अरेबियन सी में एंटर होंगे, और यहाँ से आकर के वो अरेबियन सी में बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बाहर, पर्शियन गल्फ के दहाने पे बाहर इधर आकर वो बहरा जमा हो जाएंगे, और इस तरह से करके वो बिल्कुल इस पोजीशन पे आ जाएंगे कि वो ईरान के ऊपर हमला कर सकें। ये बड़ी अजीब सी बात हो गई कि एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे हैं कि बोर्ड ऑफ पीस जैसे जंगें ख़त्म की जाएंगी, क्योंकि आपको मैं याद दिला दूं कि जो गज़ा के अंदर 2.5-3 साल से जंग जारी है उसमें एक फ़रीक जो है डायरेक्टली कह लें या इनडायरेक्टली कह लें वो ईरान भी है, बिकॉज़ ईरान बैक्ड मिलिशियाज़ ही थी जिन्होंने यमन से भी हमास का साथ दिया, फिर उन्होंने लेबनान से भी हमास का साथ दिया, भरपूर साथ दिया, और फिर हमास खुद एक ऐसी तंजीम है जिसके बारे में कहा जाता है कि ऑल्दो के अरब ममालिक भी उसको सपोर्ट करते हैं, उसको एड करते हैं, उनको हर तरह की उनकी ज़रूरियात पूरी करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ताल्लुकात उनके ईरान के साथ भी हैं, और ईरान भी उनको वेपन्स और उनकी मुख्तलिफ जो ज़रूरियात हैं वो वहाँ से फुलफ़िल होती रही हैं। दैट मीन्स कि अगर आप एक तरफ से आपने पहले ही कह दिया हिज़्बुल्लाह से कि वो पीस डील पे साइन कर दे, ये आज से कई महीने पुरानी बात है कि हिज़्बुल्लाह ने पीस डील पे साइन कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने इसराइल के ऊपर हमले करने छोड़ दिए थे, और ये ज़ाहिर है इसी एमा पे सब कुछ हुआ होगा कि आप पहले पीस डील साइन करो, आप पहले यहाँ पे बॉम्बिंग ख़त्म करो, फिर हम गज़ा के साथ पीस डील साइन करेंगे। उसके काफ़ी महीनों बाद आपने देखा कि गज़ा की पीस डील का फ़ेज़ 1 उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हुई, लेकिन वो भी कैसे हुई कि इसराइल ने तो कोई भी अपना प्रॉमिस उसमें पूरा नहीं किया, बल्कि हमास से पे ही ये दबाव और ज़ोर डाला जाता रहा है और अभी तक डाला जा रहा है कि वो अपनी सारी गन्स, अपनी सारी वेपन्स जो हैं वो इसराइल के हवाले कर दे या किसी इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स के हवाले कर दे, और गज़ा जो है ना उसको बदल दिया जाए, एक मतलब बैटल ग्राउंड से चेंज करके उसको एक रिजॉर्ट और टूरिज़म हब और ये सब कुछ बना दिया जाए। वो एक कहानी उधर उस तरफ चल रही है, और दूसरी तरफ ही आप एक पूरा आर्माडा जो है वो भेज रहे हो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के दहाने पे, और ईरान को ये सिग्नल कर रहे हो कि भाई किसी भी लम्हे हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। ये किस किस्म का पीस डील है, और ये किस तरह से एक्सपेक्टेड है कि अगर आप ईरान के ऊपर हमला करते हो तो इस तरफ दूसरी तरफ जो ईरान के साथ एसोसिएटेड मुख्तलिफ मिलिशियाज़ कह लें, ऑर्गेनाइजेशंस कह लें, वो सब खामोश होकर के बैठ जाएंगी, और हमास ये नहीं देखेगा कि भाई ये जो हमारा एक सबसे ट्रस्टवर्दी बैकर है इसके ऊपर आप हमला कर रहे हो, तो फिर आप हमारे साथ कौन सी पीस को कायम रखोगे। तो वो एक नए सिरे से हमास इसराइल के ख़िलाफ़ बजाय इसके कि वो अपने हथियार उनको हवाले करे, बल्कि उससे बेहतर वो समझेंगे कि हम एक भरपूर जंग का दोबारा से आगाज़ कर दें इसराइल के ख़िलाफ़। ये बिल्कुल मुमकिन है, मैं आपको बता दूँ। Trump says that US Armada is heading to Middle East as Iran death toll put above 5,000। जो प्रोटेस्ट जो कि अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू करवाया गया था, जिसके बारे में ईरान ने क्लियरली डेली बेसिस पे वो ये बयान निकाल रहे थे कि ये प्रोटेस्ट यूएस खुद करवा रहा है, यूएस के और वेस्टर्न एलिमेंट्स इसके पीछे हैं, और ये 5,000 तो एक छोटा सा रकम है। बहुत सारे वेस्टर्न मीडियाज़ आज तक ये कह रहे हैं कि 20,000 30,000 लोगों को शहीद कर दिए गए इन प्रोटेस्ट में ईरानियन फोर्सेस और उनकी पुलिस के हाथों। तो बहरहाल अगर 5,000 भी डेथ टोल हो गई है, मगर ये उनका इंटीरियर मामला है, ईरान का एक इंटीरियर मामला है। आपको पता है कि यूएस के अंदर भी इस वक्त गाहे बगाहे प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू रहता है। उन्होंने एक स्पेशल फोर्स बना ली जो कि मिलिट्री फोर्स है, और उसको उन्होंने आइस का एक डिपार्टमेंट दे दिया, और आइस का जो डिपार्टमेंट है वो तमाम उन शहरों में जहाँ से माइग्रेंट्स को वो बाहर निकालना चाहते हैं वहाँ पर वो एक उनके ऊपर हमले करते हैं, उनको इवन मारते हैं, शूट डाउन करते हैं, और उनकी तरफ से जो प्रोटेस्ट और इस तरह की चीज़ें गाहे बगाहे सामने आती हैं उस प्रोटेस्ट को वो क्रश करते हैं।
آپ نے اگر اتنا ہی انسانیت کے اوپر آپ کو اتنی محبت ہے اور ہمدردی ہے تو آپ پہلے ان امیگرینٹس کو حفاظت مہیا کریں نا جو آپ کے ملک میں اس وقت آئس کے ہاتھوں جو ہے وہ مارے بھی جا رہے ہیں اور ان کے اوپر آپریشن ہو رہا ہے ایک طرح سے. سو اس طرف تو آپ نہیں جاتے, لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ ایران میں جو 5,000 لوگ جن کی اموات ہو چکی ہیں, گاڈ نوز کی یہ فگر اصل میں کتنا ہے. ڈیفینیٹلی کریک ڈاؤن تو کیا ہے ایرانین گورنمنٹ نے, لیکن اصل فگرز جو ہیں وہ اس وقت ابھی تک کنفرم نہیں کیے جا سک رہے. بہرحال جتنے بھی لوگ ہیں وہ بات ایرانین گورنمنٹ اور ان کے عوام کے بیچ میں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پورا ایک فوجی بیڑے اور اپنی پوری فائٹر جیٹس لے کر آ جاؤ گے اور پھر آپ وہاں پہ کھڑے ہو کر آپ کہو گے کہ اب ہم حملہ کرنے لگے. بھائی کیوں؟ بات تو یہ ہے کہنے کی کہ آپ نے اسرائیل کے وہاں پہ پہلے کچھ مہینے پہلے ایران کے اوپر ایک 12 ڈے وار جو ہے وہ مسلط کی تھی. اس 12 ڈے وار میں پھر ایران نے بہت بھرپور جواب بھی دیا بہرحال اسرائیل کو. لیکن آپ نے یہ آپ کی ہسٹری بہت نیئر پاس میں یہ ہسٹری ہے. پھر اسرائیل جو ہے وہ بار بار کہتا چلا آ رہا ہے, آج تک بھی وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایران کو تباہ کرنا ہے, ہم نے ایران پہ حملہ کرنا ہے. سو اس سارا جو یہ جو بلڈ اپ اب ہونے والا ہے اور جس کی طرف اشارہ ٹرمپ نے کیا ہے, ڈیفینیٹلی ایوریبڈی انڈرسٹینڈز اس کا تعلق پروٹیسٹ یا پروٹیسٹرز کی ہلاکتوں سے نہیں ہے, بلکہ یہ ایک دیرینہ گول ہے ویسٹرن کنٹریز کا, اسپیشلی اسرائیل اور یو ایس کا, کہ انہوں نے کس طرح سے ایران کا جو ہے نا ابھی اس کو تہس نہس کرنا ہے, اس کا کلا کما کرنا ہے. سو اسی کے جواب میں ایران نے کہا ہے کہ اینی اٹیک اگر ہم پہ یو ایس کے بحری بیڑی کی طرف سے یا ان کے فائٹر جیٹس کی طرف سے کوئی بھی اٹیک ہمارے اوپر آیا تو اٹ ول مین آل آؤٹ وار آفٹر ٹرمپ سیز دیٹ یو ایس ارماڈا از آن دا وے. سو ایران بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بحری بیڑا ہماری طرف آ رہا ہے یا یہ جو ہم پہ تھریٹس آئے دن, کبھی اسرائیل کی طرف سے ایک تھریٹ یا آئے دن یو ایس کی طرف سے, ٹرمپ کی طرف سے تھریٹس جو آتے ہیں, اگر ایک بھی حملہ اب ہمارے اوپر ہوا تو ہم اس کو آل آؤٹ وار سمجھیں گے, اور اس پہلے حملے کے بعد ہی ہم تمام ان ٹارگٹس کو جن کو ہم لیجیٹمیٹ سمجھتے ہیں ان سب پہ ہم حملہ کریں گے. اور وہ ٹارگٹس کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کی نظر میں بہت سارے ٹارگٹس ہیں. عراق کے اندر کچھ یو ایس کے ملٹری بیسز ابھی موجود ہیں, وہ بھی ٹارگٹ بن سکتے ہیں. سیریا کے اندر کچھ ملٹری بیسز ابھی بھی یو ایس کے موجود ہیں, وہ بھی ٹارگٹ بن سکتے ہیں. اس کے بعد اسرائیل جو ہے وہ ایک بہت لیجیٹمیٹ قسم کا ٹارگٹ, بھرپور قسم کا ٹارگٹ ہے ایران کی نظر میں. اس کے علاوہ جو مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک میں, سعودی عرب میں بھی یو ایس کا ایک ملٹری بیس ہے, قطر میں بھی ہے, یو اے ای میں بھی ہے, کویت میں بھی ہے, مطلب بحرین میں بھی, عمان میں بھی, ان سب ممالک میں یو ایس نے اپنے ملٹری بیسز بنا رکھے ہیں. وہاں پہ کسی میں 1000, کسی میں 2000, 4000 ان کے فوجی وہاں پہ تعینات ہوئے ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے ان کے پاس اور بھی ملٹری اکوپمنٹ کافی سارا ہوگا. تو وہ سب جو ایک ایک جو ملٹری بیس ہے وہ تمام ایران کے لیے لیجیٹمیٹ ملٹری ٹارگٹس وہ کہہ چکا ہے اپنے بیانات میں. ان کے جو جنرلز ہیں, ان کی جو آیت اللہ کی انسٹیٹیوشن ہے, وہاں سے بھی یہ پیغام آتا چلا گیا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھو کہ سامنے ہی اسٹریٹ آف ہارموز کے بالکل باہر جو بحری بیڑا کھڑا ہوگا جس میں یو ایس کے یہ ایئر کرافٹ کیریئرز اور بہت سارے اور شپس گوئنگ ان دیٹ ڈائریکشن. یہ ٹرمپ نے کہا ہے, یہ ٹرمپ کا بیان ہے, I'd rather see nothing happening but we are watching them closely and we have an armada heading in the direction. And اس ارماڈا میں کون ہے؟ ایئر کرافٹ کیریئر یو ایس ابراہم لنکن بھی اس میں ہے, سیورل گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر شپس بھی اس میں ہے, اور اس کے علاوہ بھی نہ جانے کیا کیا اس کے اندر, اس کے ساتھ اور بھی مزید کانوائز بھی ہو سکتے ہیں جو کہ وہاں جا رہے ہیں. اور یہ سب جو ہیں یہ ایران کے لیے ایک لیجیٹمیٹ ملٹری ٹارگٹ ہو سکتا ہے. ایون کل ہی کے دن ایران کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا پوسٹر تہران کے اندر ایک بلڈنگ کے باہر یہ پوسٹر لگایا گیا ہے جس میں یو ایس کا ملٹری آرماڈا اور یہ جو ان کی بحری جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ دکھایا گیا, اور اس کے اوپر حملے ہوتے ہوئے اور خاک و خون اس کا ہوتے ہوئے, اس کا ڈیمیج ہوتے ہوئے, یہ سب کچھ اس میں اس پوسٹر میں دکھایا گیا. اور یہ پوسٹر اب دنیا کی جو تمام میڈیا میں یہ سامنے آ رہا ہے, اور ایک طرف سے ایک تھریٹ ان کی طرف سے آ گئی کہ اگر آپ کی طرف سے ہماری اوپر ایک بھی حملہ ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے تو آپ کا یہ بحری بیڑے کے اوپر حملہ کر کے اس کو نیست و نابود کر دیں گے, تباہ کر دیں گے. اور ایک
ایئر کرافٹ کیریئر کا ڈاؤن ہو جانا یا اس کا تباہ ہو جانا، سنک ہو جانا، وہ اتنی بڑی امبیرسمنٹ بن جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی جنگی سچویشن قریب آتی ہے تو اکثر آپ دیکھتے ہو کہ میڈیٹرینین سے بھی انہوں نے اپنے ایئر کرافٹ کیریئر واپس بلا لیے، پھر ریڈ سی سے بھی واپس بلا لیے. جب ان کو لگا کہ اب ہمارے ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر حملہ ہوگا کسی ایک چھوٹے سے میزائل سے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا پورا بلینس آف ڈالرز کا یہ ایئر کرافٹ کیریئر ڈاؤن ہو جائے، تو وہ اتنی بڑی امبیرسمنٹ ہو جائے گی اور سپر پاور اسٹیٹس کے اوپر اتنی بڑی دھکا لگ جائے گا کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ اچھا تم اتنی بڑی ملٹری پاور ہو کہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کو بچا بھی نہ سکے، تم تو دوسروں کو تباہ کرنے آ رہے تھے نا، دوسروں کو خاک و خون کرنے آ رہے تھے، اور تمہاری اپنی یہ حالت ہے کہ تم اپنے اتنے بڑے ایسٹس کو بچا نہیں سکے، اس کو حفاظت نہیں کر سکے. سو یہ سچویشن چل رہی ہے دونوں ملکوں کے بیچ میں. بڑا انٹرسٹنگ یہ چیم گلیٹمین جو ہیں وہ ایک اسرائیلی ٹریڈر ہیں، ایک اکانومسٹ ہیں، اور ان کی طرف سے بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹس آ رہی ہیں. ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ملٹری از فلی پریپیئر ٹو ڈیفینڈ اگینسٹ ملٹی فرنٹل تھریٹ. اس کا کانٹیکس میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کی طرف سے یہ بیان آیا ہے، جب سے ٹرمپ کا بیان آرماڈا کے بارے میں آیا ہے تب سے اسرائیل کی طرف سے یہ بیان آ گیا ہے کہ ابھی آپ فوری طور پہ ایران کے اوپر حملہ نہ کرو، ابھی ہم ریڈی نہیں ہیں. تو اس کے جواب میں یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ ہیں اسرائیل میں، ان میں یہ چیم گلیٹمین نے کہا ہے کہ ملٹری جو ہے وہ فلی پریپیئرڈ ہے اور اٹ ول ڈیفینڈ اسرائیل اگینسٹ ملٹی فرنٹ تھریٹ، کہ ایران کی طرف سے اگر ملٹیپل ڈائریکشن سے ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں، یعنی یمن سے بھی شروع ہو جائے، حماس سے بھی شروع ہو جائے، حزب اللہ سے بھی شروع ہو، اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے ریڈی ہیں. اور اس نے اسٹریس کیا ہے کہ ہوم فرنٹ کمانڈ از ٹرینڈ، کیپیبل اینڈ آن ہائی الرٹ. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آلدو نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ ابھی فوراً جو ہے نا ہم ریڈی نہیں ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ تیار ہیں اور ہمارے پاس بہت، اس نے کہا ہے آئی ڈی ایف ہیز انپریسیڈنٹڈ آفینسو کیپیبلٹیز، بہت ہیں ہمارے پاس. سو یہ گلیٹمین کی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ یہ پوسٹ آئی ہے، اس نے کہا ہے کہ حماس اسٹل ہولڈز 60,000 AK-45 رائفلز. یعنی اسرائیل اور انٹرنیشنل اینٹیز کی طرف سے اتنا بھرپور ان پہ دباؤ تو چلا ہی آ رہا ہے کہ اپنی ساری ویپنس ہمیں دے دو اور دس اینڈ دیٹ. تو ابھی تک حماس کی طرف سے جو ہینڈ اوور ہو چکی ہیں وہ تقریباً 5,000 ویپنس ہیں، اور وہ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے 3 ٹنل لوکیشنز کو جو ہے نا بتا دیا کہ ہاں یہ 3 ٹنلز ہم یوز کر رہے تھے. لیکن اب یہ گلیٹمین کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ان کے پاس 60,000 AK-45 رائفلز ابھی تک موجود ہیں، اور یہ تو اس کا اندازہ ہے نا. لیکن ڈیفینیٹلی جو ٹنل سسٹم ہے نا، وہ میں آپ کو یہ ریمائنڈ کرا دوں کہ غزہ کے اندر، غزہ کی سرزمین کے نیچے میلوں میل اور ایک اسٹریچ میں نہیں، کئی اسٹریچ میں کئی کرس کراس ہوتے ہوئے ٹنلز موجود ہیں اور ڈفرینٹ لیولز پہ موجود ہیں. لائک ایک ٹنل اگر ڈسکور ہو جاتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا کنیکشن باقی ٹنل سے بھی ہوتا ہو اور ان کو باقی بھی ٹنلز مل جائے. اور اگر انہوں نے واقعی سارے ٹنلز ڈھونڈنے ہیں نا تو انہیں پورے غزہ کو ڈیپ ڈاؤن ایکسکیویشن کرنی پڑ جائے گی. سو ان ٹنلز میں کتنی ویپنس پڑی ہیں، کتنے میزائلز، کتنے رائفلز، کتنے بامبس ابھی انہوں نے حماس نے سنبھال کے اور چھپا کے رکھے ہوئے، یہ ابھی کسی کو نہیں پتہ ہے. اس میں یہ ایڈ کر دوں کہ ٹرمپ نے آج کے دن ایک اور آرماڈا کے مڈل ایسٹ پہنچنے کا اعلان کر دیا. دیٹ مینس ایک آرماڈا جس میں ایک وار شپ اور اس کے ساتھ کئی اور فائٹر ڈسٹرائر شپس آ چکی تھیں. اب اگلے ہی دن ٹرمپ نے ایک اور وار شپ اور اس کے ساتھ مزید پورا کانوائے آف شپس کا مڈل ایسٹ کی طرف جانے کا اعلان کر دیا ہے. اور دنیا بھر میں اینالسٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جو تیاری ہے اور اس قدر پریشر ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یو ایس کی طرف سے ڈیفینیٹلی ایران کے اوپر ایک اٹیک ہونے والا ہے. جبکہ باتیں کیسی ہو رہی ہیں کہ ٹرمپ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ہمارے ساتھ ڈیل کر لے، ایران جو ہے وہ ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کر لے. میں نہیں چاہتا، ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ وار ہو، میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے. لیکن پریشر بلڈنگ کیسی ہو رہی ہے کہ ایک کے بعد دوسرا آرماڈا اب وہاں پہنچنے لگا ہے. ایک اور نیوز میں آپ کو دکھا دوں کہ یو ایس اناؤنسز ملٹی ڈے ایریل ملٹری ڈرلز ان دا مڈل ایسٹ اینڈ امڈ ایران ٹینشنز. یعنی ایک تو آپ کی شپس وہاں پہ آ کے کھڑی ہو جائیں گی اور ایک تھریٹ پوسچر بنا دیں گے ایران کے لیے، لیکن اس کے علاوہ آپ انہی سمندروں میں ایران کے ارد گرد، پرشین گلف کے ارد گرد ایک ایریل ملٹری ڈرل بھی شروع کر دو گے. اور وہ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتاؤں کہ ملٹی ڈے ریڈینس ایکسرسائز ٹو ڈیمونسٹریٹ دا ابیلٹی
to deploy, disperse and sustain combat air power across the US Central Command area of responsibility. Like US Central Command کی اگر بات کی جائے تو اس میں تو مڈل ایسٹ کے تمام وہ بیسز آ جاتے ہیں جو قطر، یو اے ای، سعودی عرب، ہر جگہ پہ موجود ہیں، کہ وہ سب کو ملا کر ایک ریڈینس کی ایکسرسائز ان کے ساتھ مل کے کریں گے. حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہی صبح سعودی عرب نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اپنی ایئر اسپیس کو ایران پہ حملے کے لیے ہرگز اس کی اجازت نہیں دیں گے. بہرحال یہ ایک مزید تھریٹ پوسچر ہے، آلدو کہ ڈیٹس، لوکیشن اور لسٹ آف US ملٹری ایسٹس ٹو ٹیک پارٹ ان دا ایکسرسائز ہیو ناٹ بین میڈ پبلک. یہ ابھی پبلک نہیں کیا، لیکن ہو سکتا ہے یہ بھی ایک ایڈیشن ہو ان کی تھریٹ پوسچر میں. بہرحال یہ سب کچھ وہ وہاں پہ کر رہے ہیں. اور جو پہلا بحری بیڑا آیا تھا جس میں ابراہیم لنکن نامی وارشپس اس کے اندر شامل تھی، اس کی میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل دوبارہ بتا دوں کہ اسی وارشپ کے ساتھ 3 ارلیگ برکے کلاس ڈسٹرائر شپس جو کہ وار شپس ہوتی ہیں وہ بھی تھیں، جن کے اندر ایچ لوڈڈ ود ایڈوانس ایئر ڈیفینس اینڈ ٹاماہاک لینڈ اٹیک میزائلز دیٹ کین اسٹرائک دا ایرانین ریجیمز انفراسٹرکچر. یعنی جو پہلے ارماڈا آ چکا ہے اس کے وہ بھی تمام ٹاماہاک لینڈ اٹیک میزائل سے لیس ہے، اور وہ کسی بھی مومنٹ اگر ٹرمپ اشارہ کرتا ہے تو ایران کے اندر میزائلوں کی ایک برسات ہو سکتی ہے. لیکن اب اس نے ایک سیکنڈ ارماڈا وہاں بھیج دیا. US ابراہیم لنکن آلسو کیریز F-35 لائٹ 2 ایئر کرافٹ، یعنی F-35 لدے ہوئے ہیں ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر. اس کے علاوہ FA-18 سپر ہارنٹ فار ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ اینڈ فالو آن اسٹرائکس اینڈ EA-18G گروولز ٹو جیم ایرانین ایئر ڈیفینس. یہ سب کچھ پہلے سے ہی وہاں آ چکا ہے. اور اس کے علاوہ جو مڈل ایسٹ میں ڈفرینٹ ملٹری بیسز پہلے سے ہی موجود ہیں، ان میں کتنا اسلحہ، کتنے میزائلز اور کتنا ایئر کرافٹ پہلے سے ہی وہاں پہ کھڑے ہیں، اس کی ڈیٹیلز جو ہیں ابھی تک پبلک نہیں ہو رہی. اسی لیے میں یہ آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈبل گیم ہے نا، کہ ایک طرف بورڈ آف پیس پہ سائن کروانا، پیس ڈیلنگ کروانا غزہ اور حماس اور اسرائیل کے بیچ میں، اور دوسری طرف ایک نیا جنگ کا محاذ کھول دینا. یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ حماس بھی ابھی کوئی بچے تو ہے نہیں، یہ آج سے تو یہ جنگ اپنی آزادی کی نہیں لڑے، ان کو تو 70 سال ہو گئے ہیں، اور پوری فلسطینی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور ان کی کنیکشن اور ان کے جو تعلقات اور کمیونیکیشن ہے وہ ہر وقت ویسٹ بینک کے اندر موجود مختلف فریڈم فائٹر آرگنائزیشنز کے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے. اور پھر ان کی جو کمیونیکیشن ہے ڈیفینیٹلی وہ ایرانین بیک اور بھی ملیشیاز کے ساتھ، اور پھر ایران کے ساتھ ڈائریکٹلی ان کی کمیونیکیشن، کیونکہ ان کے لیڈرز جو ہیں وہ غزہ کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ بہت ساری دنیا کے ممالک میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. سو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک نئی جنگ شروع کرنے لگے ہو تو حماس تو فوری طور پہ یہ سوچے گا نا کہ میں نے ان کو اپنے ویپنس کیوں دینے ہیں، میں تو دوبارہ جنگ کے لیے تیاری کروں گا، میں تو دوبارہ سے ایک نیا محاذ کھول دوں گا. جیسے ہی ایران کی طرف سے پہلا بام یا پہلا ریٹیلیٹری ایفرٹ آئے گی اسرائیل کے اوپر، تو اسی وقت حزب اللہ بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا، حماس بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا، یمن سے ہوتی بھی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو دیٹ مینس دیٹ دا پیس ڈیل جو ہے نا خود ہی اپنے ہاتھ سے بنا کر اور خود ہی اپنے ہاتھ سے اس کو مسمار کرنے کی تیاری کر رہے ہیں ٹرمپ. اور ٹرمپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی باتوں میں، ان کے بہلاوے پھسلاوے میں دنیا کی قومیں آ جائیں گی اور سمجھیں گی کہ جو ٹرمپ کہہ رہا ہے وہی سچ ہوتا ہے، اور اس کے پس پردہ اور حقیقتیں نہیں ہیں. ایسا اتنے مطلب کچی گولیاں تو کسی نے بھی نہیں کھائی ہوئی. اور یہ لوگ تو وہ ہیں جو اپنے آپ کو اوپریس سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی پہ زیادتی ویسٹ کی طرف سے ہوتی چلی آ رہی ہے. تو دے آر ریڈی فار اے لاٹ مور، دے آر ریڈی اینڈ پریپیئرنگ فار دا ورسٹ، اور دے آر ایکچولی فائٹنگ فار دیئر فریڈم فار دا لاسٹ 70 ایئرس. تو آج ایک کاغذ کے ٹکڑے کی ایما پہ اور بنیاد پر وہ کس طرح سے اپنی اس دیرینہ جو فریڈم کی جو خواہش اور جذبہ ہے اور جنون ہے اس کو کیسے وہ چھوڑ دیں گے. اور جبکہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ جیرڈ کورشنر نے بورڈ آف پیس کے اوپر سائن ہوتے ہی یہ بیان دے دیا تھا کہ اس بورڈ آف پیس کے انڈر ہم کوسٹل ایریاز کو رویراز اور ٹورزم ہب بنائیں گے اور ایک پیچھے ایک بیلٹ دے دیں گے غزہ کے لوگوں کو رہنے کے لیے. تو غزہ کے لوگوں کو اس میں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ مطلب
ان کو کیا ملا؟ اتنی ساری قربانی، اتنی ساری اموات، اتنی ساری شہادتیں، اتنے سارے زخم کھانے کے بعد، اور ایسے اپنے گھروں کو مسمار کروانے کے بعد، اور 2.5-3 سال سے کچھ قسمہ پرسی کی حالت میں ٹینٹوں کے اندر رہ کر، اور اپنے مطلب بیماریاں فیس کر کے، بھوک فیس کر کے، اور یعنی ہر طرح کی جو ہے نا آسائش سے اپنے آپ کو محروم کر کے، ان کو کیا ملا کہ اگر وہ دوبارہ سے پلیٹ میں رکھ کے غزہ کی اسٹرپ جو ہے نا یہ ان لوگوں کے حوالے کر دیں گے، یہود و نصارہ کے حوالے کر دیں گے، ایسا ہرگز ممکن دکھائی نہیں دے رہا. بلکہ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اگر آپ یہ ارماڈا وہاں پہنچا دیتے ہو اور اس میں سے ایک بھی میزائل ایران کی سرزمین کو ہٹ کرتا ہے تو آٹومیٹکلی ایران سے لنکڈ جتنے بھی ملیشیاز ہیں، اور میں آپ کو یہ ملیشیاز کا میپ بھی دکھا دوں، یہ پورا عراق ہے اور یہ سیریا ہے، ایران کے ساتھ جڑے ہوئے یہ دو ملک ہیں جن میں بے شمار یعنی درجنوں کے حساب سے ڈفرینٹ ملیشیاز کام کرتے رہے ہیں. اس وقت وہ خاموش ہو گئے ہیں، اس وقت وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں، لیکن درجنوں نہیں بلکہ لگ رہا ہے کہ سینکڑوں ملیشیاز جو ہے نا وہ یہاں پر موجود ہیں اور وہ بھرے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پر جو آپ کو لیبنان میں دکھائی دے رہا ہے، لیبنان کے اندر بھی بے شمار ملیشیاز موجود ہیں، اور جس لمحے بھی ایران اشارہ کرے گا یہ تمام ملیشیاز اوور گراؤنڈ آ جائیں گے اور ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، اور پھر بھرپور طریقے سے وہ سب کارروائیاں جس پہ وہ رکے رہے آج تک اور انہوں نے نہیں کی وہ سب کریں گے. اور پھر اٹ کین بی فائنل بیٹل اگینسٹ اسرائیل. گاڈ فاربڈ وی ڈونٹ وانٹ کہ ایسا کوئی وقت آئے کہ مطلب تو فائنل بیٹل جس کا ہمارے مذہب میں مطلب اشارہ بھی کیا گیا وہ والی بیٹل آئے، ہم نہیں چاہتے. لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ فلسطین کو آزادی ملے، غزہ کے لوگوں کو آزادی ملے، ان کو ان کی ایک نارمل زندگی گزارنے کا حق ملے، ان کو ان کے ہیومن رائٹس ملے، ان کو ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ملے. اگر اس سب کے کرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل پیسفلی طریقے سے اپنے ایک لمیٹڈ ایریا میں رہنا چاہتا ہے تو مطلب دیٹ از اے پاسبلٹی. لیکن آپ کو ویسٹ بینک کو اور غزہ کو ان کے جو حقوق ہیں اور ان کی آزادیاں ہیں وہ دینی پڑیں گی.